अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा इस वक्त का जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है हम उस पर बात करें। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से PMLN पर अब मुसलसल तनकीद हमें देखने में आ रही है, और दोनों ही जमातें इस वक्त, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो दावेदार है कि वजारत उज़्मा का मनसब और हुकूमत आइंदा इंतखाबात में उन्हें मिलेगी। 8 फरवरी की तारीख के बाद से अब सियासी जमातें इस वक्त ये प्लानिंग कर रही हैं कि उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियाँ शुरू करनी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप से खबर आ रही है कि जो स्केड्यूल है उसको हतमी शक्ल दी जा रही है कि नवाज शरीफ साहब ने किस तरह से मुख्तलिफ जगहों के दौरे करने हैं। फिर मानसेरा में एक जलसे के हवाले से उनकी बात सामने आ रही है, और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ग्रेजुअली और दीगर जमातें भी अब इंतखाबी मुहिम की जानिब बढ़ने की एक तैयारी कर रही हैं। एक सवाल बदस्तूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मौजूद है, गो के जो तारीख़ 8 फरवरी की आई उस पर तफसीली फ़ैसला भी आ गया, और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि ये जो तारीख़ है ये सुप्रीम कोर्ट ने दी है। लेकिन बहरहाल इंटरवेंशन रही सुप्रीम कोर्ट की, और जो मामला बहुत पहले तय होना चाहिए था वो ताख़ीर से बिलाखिर हुआ, लेकिन शेड्यूल इंतखाबात का भी आना बाकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मुख्तलिफ लोगों का ये ख्याल है, वो कोशिश भी कर रहे हैं, सदर पाकिस्तान से भी उन्होंने दरख्वास्त की, फिर बाकी जमातों से भी मिलकर, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले आम इंतखाबात के लिए, इंतखाबी मुहिम के लिए। क्योंकि उनके चेयरमैन मौजूद हैं इस वक्त या नहीं हैं, या वो गिरफ़्तार हैं, लेकिन गिरफ़्तारियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की भी साथ साथ जारी हैं। अभी हमने जो हालिया गिरफ़्तारी है वो फवाद चौधरी साहब की दोबारा एक ऐसे मामले में कि उन्होंने पैसे लेकर नौकरी का वादा किया और वो नहीं दी। इससे पहले भी कुछ गिरफ़्तारियाँ हैं और ये मुसलसल सिलसिला जारी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड अगर 8 फरवरी की तारीख खत्म होती है और अनाउंस हो जाता है, तो उस पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी या नहीं होगी, और फिर ये जमातें किस तरीके से एक दूसरे के साथ, ज़ाहिर है इस वक्त बयानात तो ऑलरेडी हैं, लेकिन किस तरीके से चल रही होंगी। जो इस वक्त निगरान सेटअप है उसको लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तनकीद है वो ये है कि हुकूमत का गठजोड़, इस वक्त जो निगरान हुकूमत है उसका गठजोड़ है मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ। फिर जिस तरीके से आउट ऑफ द वे नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला है, उस पर भी बहुत सारे सवालात और उंगलियां उठ रही हैं। ये पूरी की पूरी इस वक्त की सियासी सूरत हाल। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में हम इस मामले पर बात करें कि ये किस सिमत में हम बढ़ रहे हैं और क्या फ़िज़ा होगी, इलेक्शन कैंपेन किस नोयत की होगी और मामलात कैसे आगे चलेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, खुदज़ादा चट्टान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और यासीन आज़ाद साहब कानूनदान हैं और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं। तीनों को वेलकम कहूँगा। सिद्दीकुल फारूक साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, पीपल्स पार्टी आपके साथ इत्तेहाद में रही, हुकूमती इत्तेहाद में रही, लेकिन ज़िम्मेदारी तमाम तर चीज़ों की ज़्यादातर वो आप पर डालते हैं कि आप लीड कर रहे थे गवर्नमेंट को, लेकिन तनकीद जो अब है वो बड़ी वाज़ेह है उनकी। आपका निगरान हुकूमत के साथ भी क्या कोई गठजोड़ है? निगरान हुकूमत के हवाले से तो कुछ और अभी तक इशारे मिल रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो भी आप ही को फेवर कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर ख़ास तौर पर पंजाब की निगरान गवर्नमेंट के हवाले से बड़े सवालात उठे कि उन्होंने जो नवाज शरीफ साहब की वापसी और जलसा था उसको बड़ा आउट ऑफ द वे जाके फैसिलिटेट किया। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जब मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत थी और PTI के जलसे हो रहे थे, तो शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आला मुकम्मल सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ उन्हें देते थे। हज़ारों पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह वगैरह सब वहाँ मुहैया होते थे। तो अब भी लॉ एंड ऑर्डर की जैसी सिचुएशन है, उसमें अगर कोई भी हुकूमत किसी भी सूबे की जो सियासी जलसे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, तो उसमें हमारे पीपल्स पार्टी वाले भाई कुछ न कुछ निकाल लाते हैं। उसकी वजह यह है कि अब ये आवाम के सामने मज़लूम बनना चाह रहे हैं कि देखें जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, देखें जी वो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो इनके साथ है। भाई, सिंध में तो आप वज़ीर आला साहब, आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मिलकर वज़ीर आला और वो गवर्नमेंट बनी है, वहाँ भी आप किसी और पर डाल रहे हैं। तो ये बातें इस तरह से सिर्फ पीपल्स पार्टी चूँकि
اب آج ان کے سیکٹری اطلاعات نے ایک اخبار میں کالم بھی لکھا ہے اور اس میں بہت کچھ نیگیٹو کہا ہے مسلم لیگ نون اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف، جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پیپلز پارٹی کی جب اعلیٰ ترین لیڈرشپ 2 دفعہ کی وزیر اعظم پیپلز پارٹی کی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور ادھر جناب میاں محمد نواز شریف صاحب 2 وقت کے وزیر اعظم، انہوں نے یہ ساری اس طرح کی چیزوں کو ریئلائز کیا تو اکٹھے ہوئے ٹاپ لیڈرز اور انہوں نے میثاق جمہوریت کیا۔ جی پھر یہ ہوا کہ وہ لیڈر کو تو ان کو تو شہید کر دیا گیا۔ اب یہ جو 2 لیڈر جس لیول کے، جس کیلیبر کے، جو ان کا بین الاقوامی سطح پہ ایکسپوجر، جو ان کا تجربہ، جو انہوں نے سیکھا تھا اور اس سیکھنے سے سبق حاصل کر کے وہ جس طرح سیاست کو صاف کر رہے تھے، تو ایک لیڈر شہید ہو گیا۔ اب ان کے ٹخنوں کے برابر بھی کوئی لیڈر پیپلز پارٹی میں نہیں رہ گیا۔ تو میں اس سے زیادہ فی الحال نہیں کہوں گا، جبکہ ہمارے پاس الحمدللہ بے نظیر صاحبہ کا لیول کے لیڈر موجود ہیں۔ اب یہ ان سے خائف ہیں اور کبھی کچھ الزام لگاتے ہیں، کبھی کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر آ کے ایک دن جیل چلے جاتے تو فائدہ تو مسلم لیگ نون کا ہی ہوتا نا، اور پاپولر ہو جاتی۔ تو میں نے ایک پروگرام میں کہا تو بھائی آپ کیوں پریشان ہیں؟ اگر ہم کم پاپولر ہوئے ہیں آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپ کو سالوں کی قید کا کوئی کی پرواہ نہیں۔ ہم آپ کو بھی سپورٹ کرتے تھے، آپ کی خیر و بند کا بھی ذکر کرتے تھے، اور پورے خاندان کی قید کا کوئی پرواہ نہیں۔ اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ بستر مرگ پہ چھوڑ کے آ کے انہیں جیل جانا پڑا۔ لیکن آپ نے رائٹ، لیکن جو اگر صدیق الفرق فرض صاحب آپ نے کریں بات کی نا کہ محترمہ بے نظیر شہید کے ٹخنوں کے برابر کبھی کوئی لیڈر اب پاکستان پیپلز پارٹی میں نہیں رہا اور آپ کی جماعت میں وہ بہت ہیں، اس کا میں بالخصوص جواب چٹان صاحب سے لینا چاہوں گا، لیکن پہلے ذرا میں یاسین آزاد صاحب سے ذرا ایک قانونی پہلو میں مختلف یاسین صاحب مختلف جو ماہر قانون ہیں ان سے میں پوچھتا چلا آ رہا ہوں نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد۔ اب آپ سے بھی پہلے میں سب سے یہ جاننا چاہوں گا، بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو سزا جس طرح سے ملی تھی اور جس طرح سے انہیں قید کیا گیا تھا وہ بھی آؤٹ آف دا وے تھا، تو اب اگر ان کو ریلیف آؤٹ آف دا وے مل رہا ہے تو یہ کویسچنیبل کیوں ہے؟ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے، ایک یہ ہے کہ نہیں بڑا آؤٹ آف دا وے ان کو ریلیف مل رہا ہے، اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ ریلیف آؤٹ آف دا وے ہے یا سزا آؤٹ آف دا وے تھی اس لیے ریلیف بھی آؤٹ آف دا وے؟ میں دونوں باتوں سے اگری نہیں کرتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو پاناما کا کیس چلتے ہوئے اقامہ کے گراؤنڈ پہ آپ نے ڈسکوالیفائی کیا لائف کے لیے، تو جو ہمارا 1973 کا آئین ہے اس میں لائف کے لیے ڈسکوالیفیکیشن کا کوئی کنسیپٹ موجود نہیں، اور ظاہر ہے کہ جب آئین اس معاملے میں خاموش ہے تو آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے لائف کے لیے ڈسکوالیفائی کرنا میرے نزدیک سب سے بڑی زیادتی تھی۔ رائٹ، اس کے بعد جہانگیر ترین کا معاملہ آپ نے کیا، تو جہانگیر ترین کا معاملہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ نزلہ کسی اور پہ کرنا چاہیے تھا اور گرا دیا جہانگیر ترین سے، اور بعد میں جو حقائق سامنے آئے اس میں یہ بات طے ہے کہ عمران خان کو بچانے کے لیے جہانگیر ترین کی قربانی دی گئی اور ان کو لائف کے لیے ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ رائٹ، میرا شروع سے موقف اپنا یہ ہے کہ جو چیز آئین کے اندر ہے آنریبل سپریم کورٹ اسی کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے، اور اگر آئین کے اندر لائف ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے اور رائٹ آف اپیل اس وقت نہیں تھا، تو آپ نے ایک بندے کو لائف کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، تو آئین کے آرٹیکل 10A کی کلیئر کٹ میرے نزدیک آنریبل سپریم کورٹ نے کو کنسیڈر نہیں کیا کہ جہاں فیئر ٹرائل کا کنسیپٹ ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو آپ نے نہیں دیا اور ان کی سرگرد دی۔ یہ بات میں اس سے آپ رہ گیا معاملہ آپ کا سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 کے متعلق میرا یہ کہنا ہے کہ ہم وہ وقت کیوں بھول گئے کہ جب عمران خان کو آنریبل سپریم کورٹ نے جب اس کو بلایا تو میں 2012 میں سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ تھا،
اس وقت 2 پرائم منسٹر جو تھے ان دونوں کو ججز گیٹ سے اندر نہیں جانے دیا گیا جب ان کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگ ہو رہی تھی. لیکن عمران خان صاحب کو مرسیڈیز گاڑی کے اندر بٹھا کے اور باقاعدہ ججز گیٹ سے اندر لے کے گئے, اور ایک قیدی کو آپ نے ریسٹ ہاؤس دیا, ان کی مرضی سے کھانے منگوائے, تو اس وقت تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. آپ رہ گیا میاں نواز شریف صاحب کا, تو یہ دنیا کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 اپیلیں پینڈنگ تھی جو بعد میں ختم ہو گئی تھی اس گراؤنڈ پہ کہ میاں صاحب جب واپس آئیں گے تو وہ اگر اپلیکیشن دے کے اپنی اپیلوں کو دوبارہ ٹیک اپ کراتے ہیں تو اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا. بعد میں جب میاں نواز شریف صاحب وہاں سے آئے تو کیا پروٹیکٹیو بیل دینا کسی بندے کو جو یہ انڈرٹیکنگ دیتا ہے کہ میں باعزت طریقے سے عدلیہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہوں, مجھے گرفتار نہ کیا جائے, تو عارضی طور پہ بیل دینا کہ اب وہ فلاں تاریخ کو جا کے کورٹ کو سرنڈر کریں گے, کیا یہ آنریبل اسلام آباد کی طرف سے کوئی بہت بڑا ریلیف تھا جس کا ذکر ہم مستقل کرتے ہیں؟ کیا ماضی میں آپ نے لوگوں کو یہ ریلیف نہیں دیا پروٹیکٹیو بیل کا؟ مجھے 45-50 سال ہو گئے پروفیشن میں نے 10 دفعہ پروٹیکٹیو بیل لی اپنے لوگوں کی, اور بعد میں عدالت میں جا کے پیش کیا. پروٹیکٹیو بیل کرنے کے بعد 24 تاریخ تک اس کی بیل ہوئی, اور اس کے بعد 24 تاریخ کو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے سرنڈر کیا. اور سرنڈر کے ساتھ کیا ہوا کہ 2 دن کا ٹائم آپ نے مزید ان کو دیا, اور اس کے بعد ان کی جو اپیلیں تھیں ان کو دوبارہ آپ نے ایک قسم کا ریسٹور کیا, اور ریسٹور کرنے کے بعد اب وہ اپیلیں دونوں کی دونوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑھنے ہیں. کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی ایکویٹل کا آرڈر کر دیا جس کی وجہ سے کہیں کہ بہت بڑا ریلیف ہو گیا؟ میرے نزدیک اس کو ریلیف نہیں کہتے, اس کو ان کا لیگل جو رائٹ تھا وہ ان کو دیا گیا. وہ سپوز اگر 26 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی اپیل کو دوبارہ ٹیک اپ کرنے کے بعد ان کو شیورٹی ایکسیپٹ نہیں کرتا تو پھر بات دوسری تھی. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب پہلی اپیل چلی تو اس وقت آنریبل اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے. انہوں نے جب ان کی ججمنٹ کو سسپینڈ کیا, اس طرح آج عمران خان کو 426 میں ریلیف آپ نے دیا, وہی ریلیف میاں نواز شریف صاحب کو دیا تھا. لیکن انہوں نے ڈیٹیل میں اپنے آرڈر میں یہ لکھا تھا کہ میاں نواز شریف کے خلاف جو نیب نے ان کو سزا دی اس کے شاید 6 پوائنٹ پر سزا دی گئی. یاسین آزاد صاحب, میں بڑے غور سے میں نے آپ کی ساری بات سنی ہے. تو اب دا باٹم لائن از کہ جو یہ ہوا ہے یہ ان کا لیگل رائٹ تھا نواز شریف صاحب کا, اس میں کورٹ نے کوئی آؤٹ آف دا وے ان کو ریلیف نہیں دیا. جو آپ نے بات کہی اور آپ نے حوالے بھی دیے اور مثالیں بھی دیں, بہتر ہوا کہ کلیئرٹی کے لیے چلیں کہ یہ بات سامنے آ گئی. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں. کم بیک. میں خونزادہ چٹان صاحب کی جانب بڑھوں گا. چٹان صاحب رسپونڈ کیجئے گا. اس وقت ایک لفظی جو بات چیت ہے یا جو ایک بیانات ہیں وہ پیپلز پارٹی ہدف تنقید بنا رہی ہے پی ایم ایل این کو. صدیق الفاروق صاحب کی بات آپ نے سنی, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بڑے پائے کے لیڈرز موجود ہیں پارٹی میں, لیکن محترمہ شہید کی شہادت کے بعد آپ کی جماعت میں کوئی اس لیول کا لیڈر ہے ہی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ میں دونوں سوالوں کا جواب دیتا ہوں. پہلے یہ کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی مخالف ہے. دوسرا جو سوال ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں کس پائے کا لیڈر ہے, کس پائے کا لیڈر نہیں ہے. تو یہ دونوں سوالوں کا جواب دوں گا, لیکن میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ جب تک میں اپنی بات مکمل نہیں کروں آپ یہ نہیں کہیں کہ میں بریک پہ جا رہا ہوں. نہیں میں نہیں جا رہا. آپ سکون سے تسلی سے جواب دیں. ہم نہ مسلم لیگ کے خلاف ہے, ہم نہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے, ہم نہ جماعت علماء اسلام کے خلاف ہے, نہ ہم کسی کے حمایت میں ہے, نہ ہم کسی کے مخالف ہے. ہم کھڑے ہیں آئین کے ساتھ, ہم کھڑے ہیں قانون کے ساتھ. اگر ہم آئین کی بات کرتے ہیں, ہم قانون کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ مسلم لیگ نون کے خلاف جائے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف جائے, چاہے جس کے خلاف بھی جائے, اور جو بھی آئین اور قانون کی مضبوطی کی بات کریں گے ہم اس کا ساتھ دیں گے, چاہے وہ پی ٹی آئی کا جماعت ہو, چاہے مسلم لیگ کا جماعت ہو. تو مطلب یہ کہ ہم کسی کے مخالف نہیں ہے, ہم کسی کے حمایتی نہیں ہے, ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آئین اور قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. میں بحیثیت سیاسی ورکر یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو جو سزا دلوائی گئی تھی یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی.
لیکن اگر آپ نے اس کو ایک غیر قانونی ڈنڈے کے زور پہ سزا دلوائی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قانون کے ذریعے نہیں ڈنڈے کے زور پہ کے ذریعے اس کو آپ ختم کریں گے؟ اگر آپ نے ایک غیر قانونی طریقے سے ایک قیدی کو جس کو سزا ہوئی ہے، جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتا ہے کہ کسی ملک کے جیل سے کوئی قیدی باہر دنیا میں علاج کے لیے کیا ہے، اگر آپ نے ایک غیر قانونی طریقے سے ایک بندے کو جیل سے اٹھا کے باہر بھیج دیا تو کیا ڈنڈے کے زور پہ، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ واپس بھی ڈنڈے کے زور پہ ہی لے کے آئیں گے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ ڈنڈے کو رکھنا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ قانون اور آئین کے مطابق، آئین اور قانون کا مطابق صرف یہ نہیں کہ آپ نواز شریف کے ساتھ جس طرح برتاؤ کر رہے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ بھی کریں، وہ زرداری صاحب بھی کریں۔ آئین اور قانون کا مطلب یہ ہے کہ عام شہری کو، پاکستان کا جو بھی شہری ہے، جو پالش سے لے کر سر کی شیمپو تک ہر چیز میں ٹیکس دیتے ہیں اور اس سے یہ ریاست چلتے ہیں، ان سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ ہونا چاہیے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہونی چاہیے، نہ کسی کے ساتھ کسی کو مراد دینا چاہیے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ ہم صرف نہیں کر رہے، نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی عزت ہو، نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اداروں کو چاہیے کہ وہ آئین اور قانون کے اندر رہ کے اپنے کام کرے، آئین نے ان کے لیے جو حدود تعین کیا ہے ان کے مطابق وہ اپنا کام کرے۔ یہ تو نواز شریف صاحب کا بھی نعرہ تھا، یہ تو میثاق جمہوریت میں بھی نواز شریف صاحب نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کیا تھا، اور یہ پی ڈی ایم میں بھی مسلم لیگ نون کا یہی دعویٰ تھا کہ کسی کو مراحت نہیں دینا چاہیے، کسی کو نوازنا نہیں چاہیے، کسی کو کندھوں پہ بٹھانا نہیں چاہیے، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ بالکل رائٹلی تو اگر وہ نعرہ جو میثاق جمہوریت میں ہے، اگر وہ نعرہ جو پی ڈی ایم میں ہمارے ساتھ یہ لوگ تھے، اگر ہم وہ نعرہ لگا رہے ہیں تو اس میں مجھے بتائے مسلم لیگ نون کی مخالفت کہاں سے آ گئی؟ دوسری بات آپ نے جو کی کہ کس پائی کا لیڈر ہے، تو میرے بھائی کو یاد ہوگا کہ 2013 میں ان لوگوں نے جو الیکشن جیت دیا، ہم میں اس پائی کی لیڈر ہے کہ یہ 2/3 میجارٹی کے باوجود استعفیٰ دینے پہ تیار ہو گیا تھا، اور پیپلز پارٹی میں ایک ایسا لیڈر تھا جنہوں نے جمہوریت کو بچا دیا۔ انہوں نے ٹائم پورا پہلے 2008 سے 2013 تک ہم نے پورا کیا۔ اس ملک میں 18ویں ترمیم کر کے صوبوں کو حقوق بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا، اور صدر سے اختیارات لے کے پارلیمان کے حوالے بھی پیپلز پارٹی نے کیا۔ پاکستان میں اس پائی کے لیڈرز ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اس پاکستان جو تباہ ہو رہا تھا، عمران خان نے جو ایک امیریت بنایا تھا جمہوریت کو اس ملک میں، تو اس ٹائم پہ مسلم لیگ نون اور ساری پی ڈی ایم والے میدان چھوڑ کے استعفیٰ دے کے گھر جانا چاہتے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہیں استعفیٰ دے کے گھر جائیں گے۔ واحد ہماری پارٹی میں ایک لیڈر تھا جس کا نام تھا زرداری، جو ہم نعرہ لگا رہے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ باری، وہ زرداری اٹھ کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں جائیں گے، ہم اس عمران خان کو گھر بھیجیں گے۔ ہم نے اس کے میں چٹان صاحب ٹھیک ہے، آپ کی تفصیل سے بات سنی، اب ایک چیز کا جواب آپ سے چاہوں گا، میں نے پہلے انٹرپٹ نہیں کیا کہ پھر آپ گلہ نہ کریں، میں اب اس چیز پہ ذرا مجھے جواب دے دیں پھر، تاکہ میں صدیق الفاروق صاحب کی، یہ صرف ایک آپ کا ایک عمومی تاثر ہے کہ کسی کو دوبارہ سے لاڈلا بنایا جا رہا ہے یا ڈنڈے کے زور پر لایا جا رہا ہے، اس کے کوئی شواہد بھی ہیں، یا یہ صرف ایک تاثر کی بنیاد پر یہ بات ہے، تاکہ میں پھر صدیق الفاروق صاحب سے بھی اس پر سوال کر سکوں؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ بھی ایک جرنلسٹ ہیں، ماشاءاللہ ایک اچھی جرنلسٹ ہوں، میں آپ سامنے ہے، میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن بہت سارے لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ لڑوانے والا بندہ نہیں ہے، ایک ٹھیک ٹھاک اچھی جرنلسٹ ہوں۔ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ قانون اور آئین کے مطابق ہو رہا ہے؟ کیا ایک عام پاکستانی کے ساتھ بھی اس طرح ہوگا؟ اور آزاد صاحب وکیل ہے، میں وکیل نہیں ہوں، سیاسی ورکر ہوں، لیکن مجھے یہ ایک اس طرح کا مثال دے دی کہ کسی قیدی کو یہ بل ملا ہے، پروٹیکٹیو بل کسی کو ملا ہے، ملا ہوگا، اس بندے کو ملا ہوگا جو سزا اس کو دیتے وقت وہ موجود نہیں تھے، اس کے غیر موجودگی میں اگر اس کو سزا ملی ہے تو ایسے بندے کو ملا ہوگا، ایسے بندے کو ملا ہوگا جو ملزم ہوگا، مجرم نہیں ہوگا۔ آزاد صاحب کے علم میں اگر ہے، میں بھی ایک سیاسی ورکر ہوں، پاکستان کا ہسٹری، دنیا کا ہسٹری ہم نے تھوڑا بہت پڑھا ہے، اگر وکیل نہیں ہے، میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں یا کسی ملک میں اس طرح کا ہوا ہے کہ قیدی کو ملا ہے۔
ٹھیک، جس کو اس کے میں تو موجود اسی لیے سر دیکھیں آپ کی اس رائے لینے سے پہلے میں نے یاسین آزاد صاحب کی رائے لی تو ان کی بات آپ نے پوری سن لی. وہ ایک سینئر قانون دان ہیں، میں مختلف وکلا سے بات کر رہا ہوں، مسلسل بات کرتا چلا آ رہا ہوں. مطلب مجھے کسی نے یہ نہیں ابھی تک کہا کسی ایک نے بھی کہ جی نہیں بالکل ہی یہ کو بہت آؤٹ آف دا وے ان کو ریلیف ملا ہے اور یہ بہت کوئی بڑی زیادتی ہے. سزاوار کو کوئی بتائے کہ یہ بندہ سزاوار تھا اس کو یہ بل ملا ہے اور یا اس کو ملک میں اس پہ مزید یاسین آزاد صاحب سے جواب لوں گا، لیکن اب ذرا میں صدیق الفاروق صاحب کی جانب واپس بڑھوں گا. کیا ہوگا؟ کوئی ایسے بندے کو ملا ہوگا جو ملک میں موجود نہیں ہے، ملک سے باہر ہے یا ملک میں ہے لیکن اس کے غیر موجودگی میں ان کو سزا دی ہے، تو اس کو تو ملا ہوگا. لیکن جس کی موجودگی میں اس کو سزا ملی ہے، مجھے کوئی اس طرح کا مثال پیش نہیں کر سکتے کہ اس کو یہ بل ملا ہے. اس پہ جواب لیتے ہیں مزید یاسین آزاد صاحب سے، آگے بڑھ کر جواب لیتے ہیں. پہلے میں صدیق الفاروق صاحب سے پوچھ لوں. صدیق الفاروق صاحب، یہ بڑا واضح آپ نے سنی چٹان صاحب کی باتیں، انہوں نے کہا کوئی مخالفت نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن بات ان کی بڑی جائز ہے اور آپ بھی ایگری کریں گے، چاہے وہ 2018 میں جب ہو رہا تھا ہم اس کے بھی ناقد تھے، وہ بھی غلط ہوا تھا، آپ لوگ بھی تنقید کرتے رہے، لیکن یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آج کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے یا بینیفیشری کوئی ایک جماعت ہے تو وہ یہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک، سب کو ایک جیسا لیول پلینگ فیلڈ. یہ تاثر کیوں ابھر رہا ہے یا یہ تاثر کیوں بن رہا ہے کہ ایک نواز شریف صاحب ہیں یا پاکستان مسلم نون ہے جس کو چوز کر لیا گیا ہے یا جو اس وقت لاڈلی ہو گئی ہے یا جس کو وزارت عظمیٰ ملنی ہے، جس نے اقتدار سنبھالنا ہے، یہ ایک تاثر میڈیا میں بھی ہے، یہ آپ کی اپوزٹ جماعتیں بھی یہ بات کر رہی ہیں، کچھ تو وجہ ہوگی نا سر اس کی؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فیصلہ کیا نواز شریف صاحب کو حفاظتی ضمانت دینے کا، پھر 2 دن کی تاریخ کے بلانے کا اور ضمانت منظور کرنے کا، یہ عدالت نے کیا ہے بھائی. اس عدالت میں نہ ہمارے کوئی چچا بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ماموں، نہ بیٹے بھتیجے. یہی عدالتیں عمران خان کو ریلیف بھی دیتے رہی ہیں، ہمیں ان عدالتوں سے سزائیں بھی ہوئیں اور اس عدالت سے ہم ریلیف لینے کے لیے گئے. ہم نے اپنے آپ کو جب پیش کر دیا اس کے بعد یہ صورت ہوئی. اور وہی بات یاسین آزاد صاحب والی کہ ہمیں کو بری نہیں کیا گیا کہ آؤٹ آف دا وے ہمیں ریلیف دیا گیا کہ جاؤ جی سارے مقدمے تھوڑے ختم. ایسی تو کوئی بات نہیں، مقدمے تو چل رہے ہیں. دوسری بات آپ نے فرمایا کہ جناب یہ ایسی کیا بات ہے کہ کہہ رہے ہیں لاڈلا. بھائی میں پھر آپ سے عرض کروں کہ یہ خود یہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ اپنی ناکامیوں کی وجہ سے ڈر رہے ہیں کہ آئندہ الیکشنوں میں انہیں کوئی خاص پذیرائی نہیں ملنی، تو چلو مظلوم ہی بنو. او جی ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا. بھائی آپ کے لیڈرز کو گرفتار کیا ہے، ادھر مریم نواز، حمزہ شہباز، ان سب کو تو گرفتار کیا گیا، بیٹوں بیٹی کو. آپ کے بیٹے بیٹی کو تو کسی نے گرفتار نہیں کیا. کرنا چاہتے تو کر لیتے. اب بھی کوئی کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی کے نہیں اٹھائے جا رہے، کوئی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ کوئی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانے پر پابندی نہیں، جلسہ کرنے میں پابندی نہیں ہے. کوئی ان کے خلاف، یعنی جب سے یہ عمران خان گئے ہیں کوئی جعلی مقدمے نہیں بنے، کوئی ہیروئن کا کیس رانا ثناء اللہ کی طرح نہیں بنا، کوئی نواز شریف صاحب کی طرح کوئی نہیں بنا، ان کی جائیدادیں نہیں فروخت ہوئی. کیا ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. پھر یہ کیوں کہتے ہیں ہمیں انہوں نے کوئی آؤٹ آف دا وے کیا کیا ہے؟ ہماری تو ابھی تک جائیدادیں پڑی ہیں، ابھی تک وہ واگزار نہیں ہوئی، ابھی تک مقدمے موجود ہیں، وہ ختم نہیں ہوئے. اس لیے بھائی یہ وجہ یہی ہے کہ جس طرف ملک میں جاؤ نواز شریف مسلم لیگ نون کی کارکردگی سڑکوں پر، گلیوں میں، محلوں میں، شہروں میں، قصبوں میں، جگہ جگہ، صنعتی شہروں میں، گوادر میں، ہر جگہ نظر آتی ہے، کام نظر آتا ہے اور کسی پارٹی کا کام نہیں ہے. رائٹ. تو صدیق الفاروق صاحب آپ کا ماننا ہے کہ پذیرائی چونکہ ان کو نہیں اتنی عوام میں مل رہی. میں چٹان صاحب آپ کو پورا موقع دوں گا، تو اس لیے لہٰذا یہ پہلے سے ہی مظلوم
بن کے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے. کم بیک. یاسین آزاد صاحب سے جان لوں. یاسین آزاد صاحب, ایک نقطہ ہے, باقی تو آپ نے باتیں ساری بتا دیں جو چٹان صاحب نے بھی اٹھایا اور جو لوگ سوال بھی کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ کچھ آؤٹ آف دا وے نہیں ہو رہا, لیکن جیل سے کوئی علاج کے لیے باہر چلا گیا ہو سزا یافتہ شخص, چاہے اس کی سزا جائز ہو ناجائز ہو, جس طرح بھی مل گئی ہو, لیکن سزا یافتہ ہو, اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ آپ نے کہا کہ آپ نے پروٹیکٹیو بیل بہت سارے اپنے کلائنٹس کے لیے لی ہے اتنے بڑے اپنے طویل کیریئر میں, لیکن کیا اس طرح آپ نے کسی قیدی کو, سزا یافتہ کو ملک سے باہر بھجوایا ہے علاج کی غرض سے, یا یہ صرف اسپیشل پروٹوکول نواز شریف صاحب کے لیے تھا؟ سر پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک ان کا باہر جانے کا تعلق ہے, اس وقت کی حکومت نے ان کی بیماری کے متعلق ایک میڈیکل بورڈ بٹھایا. میڈیکل بورڈ میں شوکت خانم کا سب سے بڑا ڈاکٹر جو تھا وہ میڈیکل بورڈ کے اندر شامل تھا, اور منسٹر آف ہیلتھ جو تھی وہ پی ٹی آئی کی تھی, محترمہ جو ہیں وہ اس بورڈ کی ہیڈ. جب میڈیکل بورڈ کی رپورٹ آئی تو میڈیکل بورڈ نے اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا کہ ان کو بعد بھیجنا, علاج کے لیے بھیجنا ضروری ہے. اور اس حقیقت کو جو ہے پی ٹی آئی اس وقت جو ہمارے پرائم منسٹر تھے انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا. دوسرا یہ ہے کہ لوگ میاں نواز شریف صاحب یہاں سے ایبسکونڈر ہو کے نہیں گئے, وہ میڈیکل بورڈ کی ریکمنڈیشن کی صورت میں حکومت پاکستان کی مرضی سے اور کسی حد تک عدلیہ کی اجازت سے وہ پاکستان سے باہر گئے. تو جو آدمی اجازت کے ساتھ باہر جاتا ہے اس کو ایبسکونڈر نہیں کہا جا سکتا. ان کی اگر کوئی بات ہے تو جو ٹائم پیریڈ دیا تھا اس کو اگر وہ واپس نہیں آئے تو اس کے مطابق تو آپ بات کر سکتے ہیں کہ قانون کے طریقے سے. میں صرف یاسین آزاد صاحب یہ جاننا چاہ رہا ہوں, میرا نقطہ بڑا, آپ نے یہ جو بات بتائی, ہم وی آر آل اویئر آف دس, مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ آپ کی اتنا جو طویل کریئر ہے ماشاءاللہ, اس میں آپ نے کسی اور کے لیے بھی یہ دیکھا, یا صرف یہ فیسلٹی لکھا جائے گا کہ 75 سال کی تاریخ میں پاکستان میں صرف نواز شریف صاحب کو ملی تھی؟ جیسے بھی پروٹیکٹیو بیل میں بہت سے ملزمان جب ان کو سزا ہوتی ہے بعض لوگ کورٹ سے بھی بھاگ جاتے ہیں, لیکن بعض اوقات جب ان کو عدالتوں میں لاتے ہیں اور وہ خود والنٹیئر ہوتے ہیں کہ ہم عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں اور مجھے پروٹیکٹیو بیل دی جائے, میں کورٹ میں جانے کے لیے تیار ہوں, کہ عدالتیں وہ ریلیف دیتے ہیں. وہ اکیوز اگر مثال کے طور پر صبح سندھ کے اندر ہے اور وہ نہیں سر, میں پروٹیکٹیو بیل کی بات نہیں کر رہا, میں علاج کی غرض سے کسی سزا یافتہ شخص کے ملک سے باہر جانے کی سر بات کر رہا ہوں, اس کی کوئی مثال ہے؟ نہیں دیکھیں نا, باہر جانے کے لیے تو حکومت پاکستان نے اجازت دی نا, میڈیکل بورڈ نے. سر میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں یاسین صاحب, میں جاننا چاہ رہا ہوں اس کی کوئی اور مثال ہے جو کورٹ کی اجازت؟ اس کی ایسی کوئی مثال میرے سامنے نہیں ہے, لیکن بالکل واضح طور پہ کہتا ہوں کہ آج دیکھیں کہ جو فیسلٹیز عمران خان کو دی گئی ہیں, جس طرح ٹی وی پہ آ رہا ہے کہ 8 کمرے ہیں, 9 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, کیا اس ٹائپ کی فیسلٹیز کسی اور کو آپ جیل کے اندر دیتے ہیں کیا؟ یہ جو میجر صاحب کے ٹاپ لیول کے کیسز ہیں, آج عمران خان کی دیکھ بھال کے لیے تقریباً 9 ڈاکٹر وہاں موجود ہیں, 8 کمرے ہیں, ایکسرسائز کرنے کے لیے مشین دی ہوئی ہے, جو کھانا پکانے کے لیے باورچی آپ نے دیا ہوا ہے. تو کیا اس قسم کی مثال پاکستان میں کسی اور کے ساتھ آپ نے کی ہے کیا؟ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عدلیہ کی صوابدید سے, حکومت پاکستان کی صوابدید سے, جو وہ حکومت ہوتی ہے وہ صوابدید اختیارات کو استعمال میں لاتی ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ اسپیشل ریلیف دیا گیا, میں کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو ایسے ریلیف دیے جاتے ہیں واقعاً پاکستان, جس طرح ابھی عمران خان سزا یافتہ آدمی ہے, جو ریلیف دیے ہیں کیا آپ ایک عام شہری کو دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ اس شہری کا بھی اتنا ہی حق ہے. میرا آئین تو یہ کہتا ہے کہ آئین کے مطابق ہر شہری کے حقوق برابر ہیں, تو برابر حقوق ہیں, تو اگر کسی اور کو سزا ہے تو جو فیسلٹیز آپ نے صحیح. یاسین صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں چٹان صاحب کی جانب ذرا بڑھوں گا, ان کو بھی ان کا مکمل وقت. چٹان صاحب ابھی بات باقی تو چلیں بیانات کی حد تک ہے یا جو محض اندازے لگائے جا رہے ہیں, آپ نے اپنا نقطہ پہلے رکھا, اس کو انہوں نے رسپونڈ کیا, لیکن بات اب آتی ہے کہ جن کو پتہ ہے کہ ان کو عوام میں پذیرائی نہیں ملنی, وہ پہلے سے ہی مظلومیت کی بات کر رہے ہیں. اب اصل تو دیکھیں, ایک تو ڈی ڈے ہے جب الیکشنز جس تاریخ کو ہونے ہیں تو لوگ کہاں ووٹ ڈالتے ہیں, فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کی پاپولیرٹی کیا ہے, لیکن اس سے پہلے کا ایک فیصلہ ہوتا ہے جب آپ الیکشن کیمپین کے لیے نکلتے ہیں تو ایک ٹون سیٹ ہو جاتی ہے,
کہ عوام کتنی رسپانسو ہے, کہاں کہاں آپ جلسے کر رہے ہیں, ابھی کیا چیزیں, کیا پلان ہے آپ کی جماعت کے اندر, چونکہ اب تو تقریباً بات قریب آ رہی ہے, کیا طے کیا پا رہا ہے, کہاں کہاں جلسے کرنے ہیں, کتنے جلسے کرنے ہیں, کتنے بڑے جلسے کرنے ہیں, وہاں سے بھی ایک ٹون پتہ لگے گی کہ پیپلز پارٹی کو چاروں صوبوں میں کتنی سپورٹ مل رہی. دیکھیے جی, سب سے پہلے بات تو یہ کہ ہمیں اگر اپنے کوئی الیکشن سے ڈر ہوتا, کوئی خوف ہوتا, تو ہم الیکشن سے بھاگتے. ہم یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کریں. ہم تو زور لگا رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن کریں. وہ لوگ بھاگ رہے ہیں جس کو خوف ہے کہ ہمارے ساتھ عوام نہیں ہے, عوام کا ہم سے نفرت ہے, عوام نے ہمارا کردار دیکھ لیا ہے, تو وہ الیکشن سے نہیں آ رہے ہیں. وہ مختلف ہیلے بہانوں سے الیکشن کو ملتوی کرنا چاہتے ہیں, الیکشن کو دور کرنا چاہتے ہیں. تو ہم تو الیکشن سے نہیں گھبرا رہے ہیں. ہم تو گھبرا رہے ہیں اس چیز سے, جیسے 2013 میں ہمیں عروج کے ذریعے ہرایا. ہمیں تو خوف اس چیز کا ہے کہ 2018 میں جس طریقے سے ہمیں RTS بیٹھا کے ہرایا گیا, ہم تو یہ خواہش نہیں رکھتے کہ ہم اقتدار میں آئے. ہمارے منشور میں اقتدار نہیں لکھا ہے. ہمارے منشور میں لکھا ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے. تو اس کے اسلام کے بعد اگر پیپلز پارٹی کی کوئی سب سے اہم چیز ہے تو وہ جمہوریت ہے. اس کے نیچے ہم نے لکھا ہے کہ جمہوریت ہماری سیاست ہے, اور پھر اس کے نیچے ہم نے لکھا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں, ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ عوام کو یہ حق دیا جائے. عوام چاہے PTI کو ووٹ دینا چاہے, چاہے مسلم لیگ کو ووٹ دینا چاہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا چاہے, وہ کندھے پہ سواری, مراعات لینا, وہ تو وہی لوگ کر رہے ہیں جس کو اعتماد نہیں ہے عوام پہ. ہم تو کارکردگی کی بنیاد پہ عوام کے پاس جائیں گے. ہم نے تو پہلے بھی عوام کو ثابت کیا ہے کہ بنگلہ دیش ہم سے چلا گیا, ہم نے ملک کو اتنی طاقت بنایا. مشرف کے دور میں سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا, بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہوا, ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہوا, لوگ آٹے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے, لوگ چینی کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے. ہم نے سوات سے جھنڈا لگایا. ہم نے چٹان بھائی, میرے سوال کا جواب نہیں آیا, اگر کائنڈلی میرے سوال کا جواب دیں. میں آپ کے سوال پہ آ رہا ہوں. ہم عوام کے پاس جائیں گے, ہمارا منشور بن رہا ہے, ہم عوام کے پاس جائیں گے, لیکن ہمارا جو بنیاد ہے وہ غریب عوام ہے, وہ صنعت کار نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو انڈسٹریلسٹ کو آپ پیسہ دے رہے ہیں, یوریا والے کو, ٹریکٹر والے کو, وہ زمیندار کو دے. ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کو اسکل دے دیتا کہ اس کو روزگار ملے, یوتھ کو روزگار ملے. ہمیں اپنی کارکردگی پہ یقین ہے, لیکن اگر ہم ہار بھی جائے تو ہمیں فرق نہیں پڑے گا. اگر آزاد الیکشن ہوا, جو عوام کے ووٹ سے منتخب ہوا, تو یہ اس ملک کے مسائل حل کر سکیں گے جو دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھایا ہے. معیشت کندھے پہ سوار حکومت, یعنی الیکشن ضروری نہیں ہے, آزاد الیکشن ضروری ہے. الیکشن تو ہم نے 2018 میں بھی کیا, ایک سلیکٹڈ کیا, ایک لاڈلے کو لایا. تو کیا لاڈلے کے آنے سے, کیا کسی سلیکٹڈ کو لانے سے ہماری ملک کے مسائل حل ہو گئی کہ ہمارے ملک کے مسائل یہ آپ بڑھ نے گئی؟ چٹان بھائی بڑی اچھی بات کی ہے. اس بار بھی نہ لاڈلے کو لانا چاہیے اور نہ سلیکٹڈ کو لانا چاہیے. عوام کو اختیار دینا چاہیے. عوام چاہے جس کو منتخب کرے, PTI کو منتخب کرے, مسلم لیگ نون کو منتخب کرے. یہ آپ نے بالکل درست بات کہی چٹان صاحب, اینڈ وی آل ایگری ود دیٹ کہ عوام جس کو منتخب کریں اس کو اقتدار میں آنا چاہیے, نہ کہ کسی لاڈلے کو یا کوئی پہلے سے سلیکٹڈ کو اقتدار میں آنا چاہیے. ہم امید بھی یہی کرتے ہیں کہ ایسے ہی انتخابات ہوں جہاں پر جو عوام جس کو الیکٹ کریں وہ آ کے ملک کی بھاگ دوڑ اور اقتدار سنبھالے اور پھر اس مشکل بھنور سے پاکستان کو باہر نکالے. تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنی. احسان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ